अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 34 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग के ताबू उन्होंने तौबा कर ली मिन कबली इससे पहले अन तक़दीरू के तुम काबू पालो अलैहिम उन पर फ़अलमू तो जान लो अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। यानी गिरफ्तार होने से पहले अगर वो तौबा करके इस्लामी हुकूमत की इताअत का ऐलान कर दें तो फिर उन्हें मुआफ़ कर दिया जाएगा। मज़कूरा सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन फिर इस अमर में इख्तिलाफ है कि सज़ाओं की मुआफ़ी के साथ उन्होंने कत्ल करके या माल लूट कर या आबरू रेज़ी करके बंदों पर जो दस्त दराजी की ये जराइम भी मुआफ़ हो जाएंगे या उनका बदला लिया जाएगा। बाज़ उलमा के नज़दीक ये मुआफ़ नहीं होंगे बल्कि उनका क़सास लिया जाएगा। इमाम शौकाफ़ी और इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह का रुझान इस तरफ है कि मुतलकन उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा और उसी को ज़ाहिर आयत का मुतकाज़ी बताया गया है। अलबत्ता गिरफ्तारी के बाद तौबा से जराइम मुआफ़ नहीं होंगे, वो मुस्तहिक सज़ा होंगे। यानी मुहारबीन अगर हाथ आने से पहले तौबा कर लेंगे तो आयत में मज़कूरा हद साकित हो जाएगी, और अगर वो काफिर होंगे तो इस्लाम लाने के बाद ये हद साकित हो जाएगी, और अगर मुसलमान होंगे तो भी आयत में मज़कूर तमाम अनवा हदूद साकित हो जाएंगी। आयत नंबर 35। या अय्युहल्लज़ीना है वो लोगो जो आमानो ईमान लाए हो आमानुत्तकुल्लाह ईमान लाए हो तुम डरो अल्लाह ताला से, वब्ताहु और तलाश करो इलैहि उसकी तरफ, इलैहिल वसीलाता उसकी तरफ जरिया कुर्ब, व जाहिदु और जिहाद करो फी सबीलिही उसकी राह में, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फलाह पाओ। वसीला के माना ऐसी चीज के हैं जो किसी मकसद के हसूल या उसके कुर्ब का जरिया हो। अल्लाह ताला की तरफ वसीला तलाश करो का मतलब होगा ऐसे अमाल इख्तियार करो जिससे तुम्हें अल्लाह ताला की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल हो जाए। इमाम शौकाफ़ी फरमाते हैं वसीला जो कुर्बत के माना में है तकवा और दिगर खसाले खैर पर सादिक आता है, जिनके जरिए से बंदे अपने रब का कुर्ब हासिल करते हैं।
اسی طرح منہیات و محرمات کے اجتناب سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے منہیات اور محرمات کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے، لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا حکم دینے کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اس کی راہ میں جہاد و قتال ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی شخص سے دعا کروانا بھی جائز ہے، مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے یا حرمت یا طفیل ہماری دعا قبول فرما، یہ نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ صحیح حدیث سے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا واسطہ دے کر یا اپنا کوئی خالص عمل پیش کر کے دعا کی جا سکتی ہے، جس طرح غار میں پھنسے 3 لوگوں نے اپنی جائز نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی اور انہیں غار سے باہر نکلنے کا راستہ فراہم کیا۔ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَاتٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ التوبہ میں اور بدوؤں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِاللَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ سورۃ سبا میں اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ اور فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ۔ بنی اسرائیل میں وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ اس مکمل دعوت توحید اور قائم ہونے والی نماز کے رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور خاص فضیلت عطا فرما
اور انہیں اس قابل تعریف مقام شفاعت تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے، جیسے کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ عظیم مقام ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کافروں، مشرکوں، سیدھے راستے کو چھوڑ دینے والوں اور دین حق کو ترک کر دینے والے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی کریں۔ جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جہاد سے جان سے بھی جہاد ہوتا ہے، اور زبان سے بھی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی طرف مبعوث فرمایا تو اس کی امت میں سے اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت کے پابند ہوتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے گئے کہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جس شخص نے ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے ان سے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔